अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी, अहले किताब, तालौ आओ, इला तरफ, कलिमतिन एक कलमे के, सवान जो बराबर है, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह के ना नाबुद हम इबादत करें मगर अल्लाह की, वला नुशरिक और हम शरीक करें, भी साथ इसके, शैअन किसी चीज को, वला और ना यत्तखिज़ा बनाएं, बादुना बाज हमारा, बाजन बाज को, अरबाबन मुख्तलिफ अरबाब मुख्तलिफ रब, मिन दूनिल्लाह सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के। हम अगर एक अल्लाह को मानते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, और क्रिश्चियंस भी यही कहते थे कि अल्लाह एक है, लेकिन इबादत में गलती करते थे, अकीदे में गलती है। तो इबादत और अकीदत में भी दुरुस्त अकीदा और इबादत होना ज़रूरी है। ये बात बताई जा रही है कि अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हम उसको एक मानते हैं, तो हमारा इसके साथ तकाजा ये है कि हम सारे उसके असूलों पे उतरें, हम सब काम सही करें, बजाय इसके कि हम इबादत तो एक अल्लाह की करें और हम जब काम करने लगें तो हम शरीक बना लें, कि अल्लाह का बेटा बना लें, या अल्लाह ताला का बेटा बनाने में हम उनको साथ मिला लें, या उनको अरबाब, रब। और रब का क्या मतलब होता है? रब होता है, इतनी प्यारी उस्ताजा ने इस दफा नई डेफिनेशन बताई रब की। एक तो होता है खालिक, मालिक और मुदब्बिर, और एक होता है अल मलिक अतसरीफ, यानी कि एक वो मालिक है, हर चीज का मालिक। यानी कि हम अपनी बॉडी के भी मालिक नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है। और अल मलिक वो मालिक भी है और तसरुफ भी करने वाला है, जिसको मर्जी चाहे वो फेर दे, जो चीज चाहे मर्जी कर दे उसको, क्योंकि वो उसकी मलकियत है। तो तसरुफ करना और मुख्तलिफ, उसको जो मर्जी करना उसका काम है। सुभान अल्लाह। यानी कि वो मालिक भी होता है, या जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो सब काम कर सकता है, हर चीज वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे बताया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह के कि आप अहले किताब को बताइए कि आओ एक ऐसी बात की तरफ जो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह ताला के हम किसी और की इबादत ना करें, और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई किसी दूसरे को रब भी ना करार दे अल्लाह ताला को छोड़कर। फिर अगर इसके बाद भी वो लोग हक का एतराज करें, फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो फिर जाएं, फ़कूलू, तो कह दो, अशहदु, गवाह रहो, भी अन्ना, तो बेशक हम तो मुस्लिमून, हम तो फर्माबरदार हैं, हम तो मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह ताला के बनते हैं। सुभान अल्लाह। तबलीग और दावत का बहुत अहम असूल यहाँ बताया जा रहा है। तालौ इला कलिमतिन सवाअन बैनना व बैनकुम, इसको अंडरलाइन कर लें अपने कुरान में। जब आपने अल्लाह का कोई काम बताना है, अल्लाह ताला की बात बतानी है, तो कह दीजिए ए अहले किताब के एक तरफ, एक कलमे की तरफ आ जाए, कि ये कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी जमात को दावत देने की ख्वाहिशमंद हो जो अकीदे में, उसकी नजरियात में थोड़ी मुख्तलिफ हो, इख्तलाफ थोड़ा हो, तो फिर उसको ये कहा जाता है कि हम इस बात पे तो इत्तफाक करते हैं कि अल्लाह एक है। तो जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रोमन्स के जो बादशाह था हरकल, तो इसलिए उसको इस्लाम की दावत दी, तो ऐसे मसले की तरफ उसको भी बुलाया था।
جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور وہ دعوت آمد، دعوت اللہ پر. اس کو بھی یہی دعوت دی تھی کہ ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم شرک نہ کریں کسی اور کا، اور کسی اور کو رب نہ بنائیں. بخاری میں حدیث آتی ہے یہ، اور یہ صاف یہی الفاظ آتے ہیں کہ روم کے بادشاہ کو کہا کہ سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو راہ کی ہدایت راہ کی پیروی کرے، اور بعد اس کے جو تجھے اسلام کی طرف بلائے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے. اور اسلام لا کر تو ویسے ہی سلامت آ جاتا ہے، انسان سلامتی میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دوہرا اجر انسان کو دیتے ہیں. ایک تو اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہو جاتا ہے، ظاہر ہے اس نے وہ دین میں آ گیا، سلامتی ہو جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے اس کو، اور وہ مسلمان کہلاتا ہے، ایک رب کو مانتا ہے. اور یہاں پہ اعراض کرنے کے بارے میں بتائے گا کہ ایک اگر تم یہاں سے منہ موڑ جاؤ گے تو پھر منہ موڑنے کی وجہ سے پھر تمہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، اور پھر وہ اپنا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا، یعنی کہ اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن پھر تمہاری گواہی جو ہے، ہم تو گواہی دے دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. تو اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ جب دلائل واضح ہونے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے، جب دلائل سامنے نظر آ رہے ہوں تو حق کو نہ مانے، تو تمام حجت کے لیے پھر اپنا جو نظریہ ہے وہ ظاہر کر کے کلام ختم کر دینا چاہیے کہ مزید بحث و تکرار نہ ہو، کہ اچھا اب ہم گواہی دیتے ہیں اور تم بھی گواہی دے دو. نیکسٹ آیت نمبر 65 دیکھیں. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، وما حالانکہ نہیں انزلت اتاری گئی تورات اور انجیل، انزلت التورات والانجیل الا مگر من بعد اس کے افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. یعنی کہ قرآن جو تھا یہ کوئی پہلی کتاب نہیں تھی. بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم کیوں حجت بازیاں کرتے ہو، تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو. حج، ہا جیم جیم، حج، حج ہوتا ہے جد و جہد، حج اسی لیے نام آتا ہے آپس میں بحث کرنا، تکرار کرنا. تو حاجون، تم کیوں بحثیں کرتے ہو، کیوں حجت بازی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وہ تو تھے ہی یہودیت نصرانیت پر تھے، وہ تو تھے ہی حنیفہ تھے، حنیف تھے، ایک دین پر تھے. اور حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، کہ یہ دونوں طریقے جو تورات اور انجیل میں تھے مگر ان کے زمانے کے بہت بعد نازل ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد تورات اور انجیل تورات تو موسیٰ علیہ السلام، اور انجیل کس میں نازل ہوئی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. تو آپ اب دونوں کتابیں تو جب نازل ہوئیں تو ہوئیں، اور جھگڑا کس بات کا کہ حضرت ابراہیم کے طریقوں کا. حضرت ابراہیم ان طریقوں پر کس طرح ہو سکتے ہیں تورات اور انجیل کے جبکہ نازل ہی نہیں ہوئی. یہ تو خلاف عقل بات ہے. پھر سمجھنے کی تم کیوں نہیں کو, 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 تم سمجھتے کیوں نہیں ہو.
یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ ہاں تم تو ایسے ہو کہ ایسی بات میں جھگڑے کرتے ہو جو عقل کو ہی نہیں بات سمجھ میں آتی. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی اس وقت؟ ون ٹائپ کریں نا ذرا کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پہ، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پہ یہ لوگ جھگڑتے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ تو تورات آئی تھی نہ انجیل آئی تھی، اور وہ پھر بھی ایک دین پر تھے، اسلام پر تھے. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ جب انسان کو ظاہر ہو جائے غلطی تو وہ غلطی اپنی کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور کچھ کو نہیں نظر آتی. اب اگر غلطی مان لی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس کا رتبہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ایک ہی اللہ کو مانا جاتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو مانتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، صراط مستقیم پہ تھے، صاحب اسلام تھے، مشرکین میں سے نہ تھے. بار بار یہ آیات پورے قرآن میں دعوے کرتی ہیں، پورا قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے. تو یہاں پر خصوصیت بتائی جا رہی ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں کہ ان کے دین کو مانتے ہیں، تو پھر تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. پھر تو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا کتنا ضروری ہے. آپ بتائیں ہمارا کہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے تعلق آتا ہے؟ کیا چیز ہم پڑھتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کرتے ہیں اپنی نماز، درود شریف. ماشاءاللہ، درود شریف. بالکل بالکل بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پہ ایمان لانا کتنا آسان ہے کہ ان کا اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ بھی اس تعلق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بہت بڑا ایمان کا ایک پہلو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. نیکسٹ آیت ہے ہا انتم، نہیں ہاں، ہا انتم، ہاں ہو تم وہی لوگ، ہا اولائی، کتنا زبردست ایمفسس ہے اس میں. ہاں ہو تم وہی لوگ، کیسے کہا جا رہا ہے نا جیسے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں ہاں تم تو وہی ہو. ہا انتم ہا اولائی، دیکھیں کتنی مدوں پہ زور ہے اس پہ. ہا جج کو تم، اب دونوں ہا جو پروناؤنس ہوئیں گے تو اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ کیسے دونوں ڈفرنس ہے. ہا، ہا جج تم، ہاں ہا انتم ہا اولائی ہا جج تم، ہاں تم وہی لوگ ہو جو تم جھگڑا کیا تھا. تم نے جھگڑا کیا تھا فیما، اس معاملے میں، لکم تمہارے لیے. اب یہ یہاں پر اس بات کو اور بھی ایمفسائز کیا جا رہا ہے، اس کو اور باور کرایا جا رہا ہے، اس بات کو یقین دلایا جا رہا ہے. یعنی اس دین ابراہیم کے متعلق تم جانتے ہو، لکم فیہ علم، جس کا کچھ علم تمہیں ہے، فلیما، تو کیوں، تو حاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، اس معاملے میں، لیسا، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، بھی، اس میں کوئی علم. یعنی اس دین ابراہیم کے متعلق مراد یہ ہے کہ جب تم تورات اور انجیل ہی کے مسائل میں بھٹکتے پھرتے ہو، تو حالانکہ تم تو ابراہیم کے بارے میں جانتے ہو، سارا علم ہے، وہاں سے تمہیں علم ملا ہے، تورات سے بھی ملا ہے اور انجیل سے بھی ملا ہے، اور اب تمہیں اس کتاب کے اوپر یعنی کہ قرآن کے اوپر تمہیں شبہ ہو گیا، یہاں پہ تم جھگڑنے لگے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہو. تو غلط طور پہ جھگڑا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے.
علم ہو تو جھگڑا کریں، اگر پورا علم نہیں تو کہہ دیں کہ ہم نہیں جانتے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واللہ یعلم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وانتم، اور تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو جانتے ہیں کہ تم کس بات پہ جھگڑے کر رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور جھگڑے سے گریز کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم بغیر علم کے جھگڑا مت کرو. پھر فرمایا ما کانا ابراہیم، نہ تھے ابراہیم. اب ان کی دیکھیں کتنی پیاری مجھے یہ آیت لگتی ہے کہ آپ خود نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بول رہا ہے. ما کانا ابراہیم، نہ تھے ابراہیم یہودین، نہ یہودی تھے، ولا نصرانین، سبحان اللہ، اور نہ وہ نصرانی تھے. آپ کون ہیں؟ مثال کے طور پہ میں مسلمان ہوں، اور میں اگر بہت سارے کافروں میں بھی بیٹھی ہوں تو میری مسلمانیت جو ہے وہ میری ظاہر ہوگی. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی برات آ جائے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے نہیں نہیں، یا کوئی اور اٹھ کے کہہ دے نہیں نہیں یہ سمیتا باجی تو یہ ہیں، ان کو تو ہم نے یہ کام کرتے کبھی نہیں دیکھا، اور کوئی اگر الزام لگائے یا کوئی بات کرے، کوئی اور اٹھ کے آپ کی الزام کو دور کر دے، کیسا فیل ہوتا ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کیسے ظاہر ہو گئی تھی، نبی اللہ تعالیٰ نے خود بھیج دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کو خود ظاہر کر دیتے ہیں، کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتی تھیں بذریعہ وحی، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور لوگ ڈرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کچھ باتیں ہماری پتہ ہی نہ چل دیں. خاص طور پہ منافق. حضرت عمر اتنا ڈرتے تھے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے مومن تھے. یہاں کہا گیا نہ وہ نہ یہودی ہیں نہ نصارہ ہیں، ولیکن، اور لیکن کیا ہے، کان حنیفا مسلما، کہ تھے وہ یکسو حنیف. حنیف ہوتا ہے فرما بردار، ایک رخ پہ چلنے والے. ان کی ڈائریکشن ایک تھی، یعنی کہ ان کا نظریہ ایک تھا، ان کی ایک طرف سمت ایک تھی، ایک طرف کو وہ صرف تھے، مسلمن تھے، فرما بردار تھے. سبحان اللہ. وما کانا، اور نہ تھے وہ مشرکین، شرک کرنے والے. یہاں پر جمع بتا دی گئی. شرک بھی خالی مشرک کی جمع، مشرک کہہ سکتے تھے خالی مشرک، لیکن مشرکینوں میں سے نہیں تھے. یہاں پر صاف اشارہ ہے کہ یہود اور نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اپنے گروہ میں شمار کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ آ جائیں تو لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے، حالانکہ یہ مشرک نہیں تھے اور وہ لوگ مشرک تھے. دونوں مشرک تھے. کیسے مشرک تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور مسلم فرما بردار. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. کچھ ایسا ہی حال اس امت کا بھی ہے، جو ہماری امت کے لوگ ہیں، کہ ہر فرقے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب گروہ بہت بعد میں بنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی گروہ تھا، اور وہ تھا دین پہ قائم. اور آج یہی حال ہو گیا. انہوں نے اپنے اپنے سربراہوں کے اقوال کی شریعت اپنی ڈیفرنٹ شریعت بنا لی ہے. کوئی کہتا ہے ہم فلانے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم یہ ہیں، اور اپنے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں. یہاں پر صرف اللہ اپنے نام کے ساتھ چلنے والوں کا درجہ بلند کرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ما انزل اللہ کے نازل کردہ دین پر چلنے والے تھے، اور ہرگز مشرک نہیں تھے.
یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہترین طریقے سے ملایا گیا. آیا نمبر 68 دیکھیں, کہا گیا ان اول الناس ابراہیم, بے شک قریب تر لوگوں میں سے ابراہیم کے, للذین, البتہ وہ ہیں جنہوں نے, اتبعوہ, پیروی کی اس کی, وہذا, اور یہ, النبی, نبی, والذین, اور وہ جو آمنو, ایمان لائے, واللہ ولی, اور اللہ دوست ہے, المؤمنون, مومنوں کا. یہاں تک ہم کمپلیٹ کریں گے. بہت ہی خوبصورت آیت, کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے, تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام صرف کس کی پیروی کرتے تھے, کس کے پیروکار تھے, پیروی کی اسی کی. ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان پر ایمان لانے والے ہیں ہم, ماشاءاللہ. اس اعتبار سے ہم کو یہ کہنے کا حق دیا جا رہا ہے کہ تم زیادہ پہچانتے ہو کہ ہم اس طریقے پر, ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں, الحمدللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان لکل نبی ولاتم من نبیین وان ولی ابی و خلیل ربی, ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں, ولی ہیں ان کے, جن سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے, اور میرا خاص تعلق یا ولا میری جو ہے وہ دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تھی. تو سوچیں کہ یہ کتنی پیاری آیت ہے, اور یہ اتنی ہوپ فل ہے, کہ اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملت ہے ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم آیا ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں, میرا ولی دوست ان میں سے میرا باپ اور میرا رب, یعنی رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. تو یہ اس سے سبحان اللہ, اور کہ اہل ایمان کا حامی اور مددگار کون ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خود. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بیان کیا, اور ولی ہے وہ جو دوست اور جو مددگار. یہاں پہ عقائد اور اعمال کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام سب سے قریب تر وہ لوگ ہیں جن کی پیروی ہمیں کہی گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار سارے, کیونکہ ہم درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. گویا ایک ایسے لوگوں میں دو صفات ہوتی ہیں, ایک تو وہ مشرک نہیں ہوتے, دوسرے اللہ تعالیٰ کے سب احکام کے فرما بردار ہوتے ہیں, مکمل طور پہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں. ہم اب اپنا اپنا جائزہ لے لیں, کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ اور درود کیا ہے امت محمدیہ کا کہ نماز میں پڑھنے کے لیے جو سکھلایا گیا ہے, اس میں ایسے الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ ایک قسم کا ہم اپنے لیے ہی دعا کر رہے ہیں درود بھیج کر. اسی لیے جب درود شریف کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ درود پڑھنا کافی ہو جاتا ہے, دعا نہ بھی مانگی جائے تو خالی درود شریف پڑھا جائے تو دعا کافی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی میں آپ کو بتاؤں سعادت ہے کہ ہم خالی درود شریف پڑھیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی صحیح فرما بردار بندے بن جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسی کے تابع دار بنیں. تو آج ہم نے آیا نمبر 64 سے 68 تک الحمدللہ 4 آیتیں کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اہل کتاب کی مزید باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ابھی تھوڑی سی اور ہیں تو تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہوگی, کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر کریں گے. نیکسٹ ویک میں دبئی میں ہی ہوں گی. کوشش ہے میری کہ میں کلاس آپ کی ہر لحاظ سے کلاس لوں,
انشاءاللہ. لیکن اگر کسی وجہ سے کلاس مس ہوئی تو ویسے تو میری کوشش ہے 5:30 اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن کلاس ہوگی، تو ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، جو لوگ وہ ملاقات کر سکیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.